हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज उसका दूसरा हिस्सा आपके सामने बयान करना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मेराज अता फरमाया, और मेराज उरूज से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के 3 हिस्से हैं। एक इसरा कहलाता है, जो मक्का से बैतुल मक़दस तक का सफ़र है। एक बैतुल मक़दस से 7वें आसमान तक मेराज कहलाता है, और एक अरीज है जो 7वें आसमान से अर्शे माला तक का सफ़र है। मेराज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खासा है हमारे नबी का। अंबिया साबिकीन को भी अल्लाह ताला ने मेराज से सरफराज किया, लेकिन आजमाइश से गुजरने के बाद, तकालीफ से गुजरने के बाद अल्लाह ने उनको मेराज दिया। और आप सारे नबियों की हिस्ट्री देखें, आपको आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 साल तक गिरिया जारी करते हुए, आहो जारी करते हुए नजर आएंगे। अगर मदारिज नबुवा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी की किताब का मुताला करें तो आपको ये चीज मिलेगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी मेराज दिया, लेकिन उस आजमाइश से गुजरने के बाद, उस तकलीफ और परेशानी को सह लेने के बाद, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब 40 साल तक गिरिया जारी की, आहो जारी की, आहो बका की, अल्लाह ने उस आहो बका के बाद आपको मेराज से सरफराज किया। और उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो पैगंबर हैं, उनको भी मेराज होता है। लेकिन आप तीन जो है अपनी नस्लें गुजार देते हैं, और 900 साल तक आप तबलीग करते हैं, 1350 साल आप उम्र पाते हैं, और आप गलियों में फिरकर और एक एक बंदे के दरवाजे पे जाकर 950 बरस तबलीग करके लोगों की मारें, लोगों के ताने सहकर, और इस सारी तकालीफ को उठाने के बाद फिर भी आप पर 80 या 85 लोग ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला आपको मेराज अता फरमाता है, कश्ती पर जबले जूदी पे जाके वो रुक जाती है। 900 साल एक पैगंबर तकलीफ उठा रहा है, अजियत उठा रहा है, उसके बाद उस पैगंबर को मेराज होता है। आप आगे चलते चले जाएं, आपको एक पैगंबर मिलेगा मछली वाला, जिसको यूनुस अलैहिस्सलाम कहते हैं, उनको भी अल्लाह मेराज देता है, लेकिन चिल्ला लगवाता है मछली के पेट के अंदर। 3 अंधेरों के अंदर आप उन अंधेरों में अजियत को बर्दाश्त करते हैं, तकलीफ को बर्दाश्त करते हैं, फिर आपको मेराज होता है। एक पैगंबर आपको मिलेगा जो आरे से चीरा जाता है, जिसे जकरिया अलैहिस्सलाम कहा जाता है, उस पैगंबर को भी मेराज होता है, लेकिन पहले तकलीफें उठाता है, जान चली जाती है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे पैगंबर, उफ नहीं करना। दरख्त के अंदर जिस्म के टुकड़े कर दिए गए, लेकिन तकलीफ को बर्दाश्त किया। अल्लाह ने मेराज कराया, लेकिन जान चली गई, जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। एक पैगंबर यहया है, जिसका सर तन से जुदा किया जाता है, और उसका सर जो है तश्त में रख के घुमाया जाता है। अल्लाह ने मेराज दिया, लेकिन तकलीफ को सहने के बाद, जान को चले जाने के बाद, एक पैगंबर हजरत इब्राहीम है, जिनको मेराज होता है, लेकिन आग में गुले गुलजार अल्लाह ने कर दिया आग को, लेकिन आग के अंदर 40 दिन गुजारे, अजियत को बर्दाश्त किया, उनकी गालियों को, बातों को सुना, और फिर अल्लाह ने उस आजमाइश से निकालने के बाद मेराज उरूज अता किया। एक पैगंबर किस तरह छुरी के नीचे लिटाया जाता है, छोटी उम्र है, लेकिन छुरी के नीचे ज़िबा करने के लिए बतौर आजमाइश अल्लाह ने लिटा दिया।
اب بچے کو کیا پتا، پیغمبر کو کیا پتا کہ زندہ رہوں گا یا ذبح کر دیا جاؤں گا، لیکن برداشت کرتے ہیں، تکالیف سہ لیتے ہیں، صبر اللہ سے مانگتے ہیں، انشاءاللہ من الصابرین کہتے ہیں۔ اللہ نے اس چھری کے نیچے اس پیغمبر کو سرخرو کر کے معراج عطا کیا۔ ایک پیغمبر ہے، بچہ ہے، کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے، یوسف علیہ السلام ان کا نام ہے، وہ کنویں میں پھینکے جاتے ہیں۔ کنواں کتنا بھیانک ہے، کتنا دہشت ناک قسم کا ہے، لیکن بھائی پھینکنے والے ہیں، بھائی کے ہاتھوں سے یہ اذیت ملتی ہے، بچہ برداشت کرتا ہے، پیغمبر برداشت کرتا ہے، اللہ اس کنویں سے نکال کر معراج کی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو آپ دیکھیے کس طرح تکالیف کو سہا، اپنے لوگوں کی تانوں کو سنا، اپنوں کی بے وفائی کو دیکھا، اس کے بعد دریا دو لخت ہوتا ہے، اللہ معراج طور پہ بلا کر عطا کرتے ہیں۔ اور ایک پیغمبر ہیں حضرت دانیال علیہ السلام، جن کو جیل ہو جاتی ہے، صعوبت اٹھاتے ہیں، قید کاٹتے ہیں، جیل سے اللہ معراج عطا فرماتے ہیں۔ ایک پیغمبر ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، ان کو بھی معراج ہوتا ہے ایک فیصلہ کرانے کے بعد، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر ہیں، جب اپنے مقدس گھوڑے، اپنے پالتو گھوڑے جب نماز چھوٹنے کی وجہ سے کاٹ دیتے ہیں دمیں ان کی، اللہ اس قربانی کے بعد معراج عطا فرماتے ہیں۔ ایک پیغمبر کے جسم پہ پھوڑے نکل آتے ہیں، بیمار ہو جاتا ہے، اذیت میں چلا جاتا ہے، سب چھوڑ جاتے ہیں۔ جب سب چھوڑ جاتے ہیں، وہ اللہ کے دروازے کو نہیں چھوڑتا۔ ایوب علیہ السلام کو اس تکلیف سے گزرنے کے بعد معراج ہوتا ہے۔ ایک پیغمبر وہ ہے جس کو زمین سے اٹھایا گیا، اپنوں نے ذبح کرنے کی کوشش کی، اپنوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، وہ زندہ اٹھا لیے گئے، یا عیسیٰ علیہ السلام ان کا نام ہے، وہ زندہ اٹھائے جاتے ہیں، ان کو معراج ہوتا ہے جب زمین سے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ یہ معراج ہے انبیاء سابقین کا، ایک معراج ہے انبیاء سابقین کا جو آزمائش کے بعد آپ نبیوں کو ملتا ہے، تکالیف سہنے کے بعد نبیوں کو معراج ہوتا ہے۔ ایک معراج ہے سرکار دو عالم کا، ایک معراج ہے محمد الرسول اللہ کا۔ سارے نبیوں کو آزمائش سہنے کے بعد، تکالیف سہنے کے بعد معراج ہوتا ہے۔ بطور آزمائش گزرنے کے بعد معراج نبیوں سابقین کو ہوتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کو کوئی تکالیف سہنے کے بعد نہیں، کوئی اذیت سہنے کے بعد نہیں، آزمائش سے گزرنے کے بعد نہیں، بلکہ بطور انعام کے آزمائش نہیں بلکہ انعام کے طور پہ معراج ہوتا ہے۔ سارے نبیوں کو معراج زمین پر ہوتا ہے، لیکن امام الانبیاء کو معراج آسمان پر ہوتا ہے۔ سارے نبیوں کو معراج فرش پہ ہوتا ہے، امام الانبیاء کو معراج عرش پہ ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے معراج انبیاء سابقین اور معراج امام الانبیاء کا، کہ یہ فرش پہ معراج پاتے ہیں اور ہمارے نبی عرش پہ معراج پاتے ہیں۔ اور ہمارے نبی کا شان اور مقام ایسا ہے کہ آپ دیکھیے، آپ جب مسلم شریف کی پوری حدیث واقع معراج کو بیان کرتی ہے، آپ کو مدینہ سے آگے پھر اتارا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یا رسول اللہ، جبل طور ہے، آپ یہاں نفل پڑھ لیجئے۔ پھر آپ نفل پڑھتے ہیں، پھر وہاں سے آگے چلتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں جب بیت المقدس جا رہا تھا، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ خالی موسیٰ نہیں، سارے انبیاء الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پھر فرمانے لگے، آگے چلے، بیت اللحم آ گیا، فرمایا اتارو سواری کو۔ جبرائیل نے کہا، جب سواری اترتی ہے، حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہاں 2 نفل پڑھ لیں، یہاں آپ کے بھائی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یہ بیت اللحم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ نفل پڑھنا جائز ہے۔
ہمارے نبی نے پڑھے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ نفل نہیں پڑھ سکتے؟ یا کوئی برکت والی جگہ ہو جہاں اللہ کا کوئی ولی پیدا ہوا ہو وہاں نفل نہیں پڑھ سکتے؟ یہ بہت بڑی جہالت ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ یہ حدیث جب شاہ عبدالعزیز جو آل سعود کے بڑے تھے انہوں نے حضور علیہ السلام کی جائے ولادت کو مسمار کیا تو ہمارے دیوبند کے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے، مولانا مرتضیٰ چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا جاؤ ان عربوں کو بتاؤ کہ تم نے کہا کہ رسول اللہ کی جائے ولادت پہ آ کے نفل پڑھنا، ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا جائز نہیں ہے، بدعت ہے۔ تو ہمارے نبی نے تو عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت پہ جا کے نفل پڑھے تھے، اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو عبدالعزیز کو جب پیش کیا تو اس نے یوں ماتھے پہ ہاتھ مارا، اپنے علماء سے کہا کہ بتاؤ یہ حدیث مسلم میں ہے؟ کہا یس ہے۔ کہا تم نے مجھے ہلاک کرا دیا۔ وہاں اس نے مکتبہ بنا دیا، پھر آج بھی مکتبہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام وہاں سے اٹھے، آگے ایک پتھر کے ساتھ اونٹنی باندھی گئی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ اجتماع ہے بہت بڑا، اور جبرائیل امین سے پوچھا یہ اتنے لوگ کہاں سے آئے؟ حضرت جبرائیل فرما رہے ہیں یا رسول اللہ یہ سارے کے سارے انبیاء ہیں، نبی ہیں۔ اللہ نے جتنے نبی زمین پر بھیجے ہیں، جتنے رسول بھیجے ہیں، وہ سارے کے سارے یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ آئے ہیں کس کے لیے؟ کہ خاتم النبیین کی زیارت کے لیے، خاتم النبیین سے ملنے کے لیے۔ مرزا قادیانی کو عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا تھا کہ تیری جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تو معراج کی رات رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں نہیں ہے۔ وہی نبی ہوتا ہے آسان عام بندوں کے لیے۔ نبی اس کو کہتے ہیں جس نے معراج کی رات ہمارے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، ہمارے نبی کو امام مانا، ہمارے نبی کا مقتدی بنا۔ یہ مقتدی بننا ہی بتاتا ہے کہ ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل ہیں۔ امام مقتدیوں سے فوق ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی سے فرمایا اے نبی اللہ، یہ سارے رسول ہیں، اللہ نے جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے، سارے آ چکے ہیں، اور یہ سارے یہاں پہ کھڑے ہیں، اور یہ سارے کے سارے آپ سے ملے۔ اب ہر نبی کھڑا ہے، آدم علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہ السلام۔ اب یہ نبیوں کا کتنا بڑا اجتماع ہے، ہر نبی دیکھ رہا ہے، مصلی کی جگہ خالی ہے، سارے نبی جو ہے وہ کھڑے ہیں صفوں میں، مصلی کی جگہ خالی ہے۔ اب مصلی امامت پہ کون جاتا ہے؟ مصلی امامت کس کو ملتا ہے؟ لیکن خود مصلی پہ کسی مسجد میں جا کر مصلی پہ قبضہ کرنا، مصلی پہ چلے جانا اور نماز کے لیے آگے بڑھنا، یہ بہتر نہیں ہے، جائز نہیں ہے، جب تک مقامی آپ کو خود دعوت نہ دیں۔ اس لیے ہمارے نبی بیت المقدس گئے، مصلی کی طرف نہیں بڑھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، وہ جس مجمع میں آپ ہوں گے مصلی پہ آپ کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، چونکہ اللہ نے آپ کو امام بنایا ہے کائنات کا، آپ کو یہ شرف دیا ہے کائنات کی امامت کا، اور آپ کو مصلی پہ کھڑا کیا۔ اقامت کہنے والا فرشتوں کا سردار ہے جبرائیل، اور مصلی پہ کھڑا کرنے والا فرشتوں کا سردار ہے۔ ہاتھ پکڑ کر حضور مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، اللہ نے بتایا کہ یہ مصلی ہے، یہ مصلی ہے۔
اب قیامت تک نبی کس کے پیچھے چلیں گے؟ جو آگے کھڑا ہے۔ یہ بتایا گیا پریکٹیکلی طور پر، یہ نہیں کہا گیا کہ حضور علیہ السلام نے کسی حدیث میں نہیں کہا کہ میں افضل ہوں سارے نبیوں سے، لیکن مصلی آپ کو دیا گیا، مصلی پہ آپ کو کھڑا کیا گیا، آگے آپ کو کھڑا کیا گیا، پیچھے 1.25 لاکھ نبیوں کو کھڑا کیا گیا، تو یہ آپ کی امامت منوائی گئی یا نہیں؟ بتا دیا گیا کہ امام الانبیاء کا منصب محمد الرسول اللہ کا ہے۔ اب کوئی عام مسلمان بھی یہ سوچ نہیں رکھ سکتا کہ مصلی پہ کھڑا نبیوں کا امام رتبے میں کسی نبی سے چھوٹا ہو سکتا ہے۔ ہمارا عقیدہ بن گیا کہ جو آگے کھڑا ہوا مصلی پہ وہ پیچھے سارے نبیوں سے افضل ہے یا نہیں؟ یہی کام تو جو جبرائیل نے اور اللہ نے کروایا جبرائیل سے۔ معراج کی رات ایک معراج ہو رہی تھی، حضور کو جا رہے تھے، اور ایک وہ سفر ہے جب میرے نبی پھر جا رہے تھے، دنیا سے جا رہے تھے، وہ بھی معراج ہی ہے، اللہ سے ملنے جا رہے تھے۔ تو آپ نے وہی طریقہ اختیار کیا جو معراج کی رات اللہ نے کیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے مصلی پہ صحابہ کو پیچھے کھڑا کر دیا، اور آگے کس کو کھڑا کیا؟ سارے بولیے، مصلی پہ کون کھڑا ہوا؟ تو پتہ چل گیا سارے صحابہ افضل ہیں، سارے صحابہ اعلیٰ ہیں، سارے صحابہ رتبے والے ہیں، سارے صحابہ شان والے ہیں، سارے صحابہ منصب والے ہیں، لیکن ساروں میں سب سے بڑا ابو بکر صدیق ہے۔ آج ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو رہا ہے۔ یہاں اسلام آباد کی کسی درگاہ والے نے بیان دے دیا کہ فضیلت صحابہ میں ابو بکر صدیق کو نہیں ہے بلکہ شیر خدا علی المرتضیٰ کو ہے۔ حضرت علی کی اپنی شان ہے، اپنا مقام ہے، منصب ہے، لیکن میرے نبی نے اپنی سفر آخرت پہ جاتے ہوئے مصلی ابو بکر صدیق کو دیا۔ یہ بات قیامت تک پتہ چل گئی کہ صحابہ میں رتبے میں سب سے بڑا ابو بکر صدیق ہے، اس میں شک کی کوئی نہیں ہے۔ یوٹیوب چینلوں پہ گمراہ کرنے والے وہ دجال ہیں جو یہ کہتے ہیں 1400 سال سے اہل سنت والجماعت کا یہی متفقہ عقیدہ ہے اور رہے گا کہ کائنات میں نبیوں کے بعد مقام ہے تو ابو بکر صدیق کا ہے۔ میرے نبی کا مقام نبیوں میں سب سے بڑا ہے، کوئی بحث کرتا ہے؟ ایمان چلا جائے گا، کیونکہ مصلی دیا اللہ نے میرے نبی کو، نبیوں کو پیچھے کھڑا کر دیا، پتہ چلا جو مصلی پہ آ گیا وہ افضل ہے۔ مصلی میرے نبی نے دیا، وہ مصلی اللہ نے دیا، یہ مصلی۔ عجیب بات، حضور علیہ السلام کی حفاظت کی ابو بکر نے غار ثور میں 3 دن۔ نبی اتنے وفا کرنے والے ہیں، مدینے والوں سے وفا کی یا نہیں کی؟ گنبد خضرا مدینے میں ہے، ورنہ پیدا تو مکہ میں ہوئے۔ پچھلے جمعے میں نے بتایا نا آپ کو، میرے نبی اتنے وفا کرنے والے، فرمایا ابو بکر تو نے 3 راتیں مجھ پہ پہرا دیا ہے، میں محمد الرسول اللہ ساری زندگی تیرا پہرا دوں گا۔ آج بھی روزے میں حضور کا پہرا ہے۔ ساری دنیا 1400 سال سے بدبخت لگے رہے کہ ابو بکر صدیق کو روزے سے نکالا جائے، لیکن پہرا کس کا ہے؟ جو پہرا دینے والا ہے وہ آج بھی زندہ ہے، وہ قبر میں زندہ ہے، اور جن کا پہرا دے رہے ہیں وہ بھی سنتے ہیں سلام۔ تو یہاں معراج کی رات مصلی دیا، اللہ نے بتا دیا افضل یہ ہیں مصلی والا۔ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، معراج کی رات جو محمد الرسول اللہ مصلی پہ امامت نبیوں کی کھڑے ہوئے، سارے نبی افضل ہیں، لیکن ان ساروں میں افضل محمد الرسول اللہ ہے۔ اور یہ بھی عقیدہ ہے سنیت کا
کہ سارے صحابہ افضل ہیں، لیکن مصلی ابو بکر کو کس نے دیا؟ رسول اللہ نے۔ جو ابو بکر مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، وہاں تو ایک نماز میرے نبی نے پڑھائی نبیوں کو، یہاں 17 نمازیں پڑھائی ابو بکر نے صحابہ کو، کہ پھر تو یقین کر لو کہ افضل ابو بکر ہیں، ورنہ دوسری نماز کوئی اور پڑھا دیتا، تیسری کوئی اور پڑھا دیتا، تو پھر یہ قیامت تک کوئی کہہ سکتا تھا نبیوں کا امام محمد الرسول اللہ ہے، صحابہ کے امام ابو بکر صدیق ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو نبیوں کا امام حضور کو مانے گا، جو صحابہ کا امام ابو بکر کو مانے گا، وہی جنت میں جائے گا۔ یہ عقیدہ ہے سنیت کا، یہ بنیادی سوچ ہے اسلام کی، کیونکہ بیس یہ لوگ ہیں، حضور بیس ہیں اسلام کی، ابو بکر بنیاد ہیں اسلام کی۔ یہیں پہ سارا ٹائم گزر جائے گا، پھر آپ کہیں گے ٹائم بہت لے لیا، تھوڑا آگے جاتا ہوں پھر، ٹھیک ہے؟ معراج تو بہت لمبا واقعہ ہے، ابھی آپ دیکھیے یہاں سے چلے، آپ چلتے ہیں یہاں سے معراج سے اوپر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا آسمان، وہ سارے آپ سنتے رہتے ہیں، میں کچھ آپ کو عقیدے کی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ جو باتیں آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں وہ میں آپ کو زیادہ بار بار وہی نہیں دہراتا، کیونکہ آپ نے معراج میں خالی 2-3 یہ بنیادی عقیدے کی باتیں سیکھیں، کہ جو آپ کے عقیدے کو اتنا مضبوط کر لے کہ آپ گمراہ کبھی نہ ہو سکیں، گمراہ نہ ہو سکیں، بس یہ چیز ہے اس پہ۔ آپ دیکھیے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے، اچھا اس میں ایک اور بات پتہ چلی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھیے کہ صحابہ کو نماز پڑھائی نہیں پڑھائی، اس میں جب نماز ہوئی تو آپ نے نبیوں کو مڑ کے کہا بھائی سورہ فاتحہ تم نے نہیں پڑھنی، میں نے پڑھنی ہے خالی، یا تم سب نے بھی پڑھنی ہے؟ کوئی ہے حدیث ایسی؟ حدیث صحیح میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میرے سے پہلے کسی امت پہ نازل نہیں ہوئی، یا اللہ نے عرش کے خزانوں میں سے دی ہے، عرش کے خزانوں میں سے۔ اب آپ دیکھیے سورہ فاتحہ نہ کسی نبی پہ نازل ہوئی، نہ کسی نبی کو پتہ، نہ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس کا الہام کرایا، نہ کہیں موجود ہے کہ جبرائیل امین نے کہا ہو۔ تو اب جو لوگ کہتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ لازمی ہے پڑھنا مقتدی کا، وہ واقع معراج کا بتائیں، کیا حضور کے پیچھے انبیاء نے سورہ فاتحہ پڑھی؟ حضور نے پڑھی، کیونکہ حضور پہ اتری تھی، اور حضور کا پڑھنا سارے انبیاء کے لیے کافی ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ حدیث سنا سنا کر ہمارے حنفی اہل سنت مسلمانوں کو گمراہی کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنی ہے لازمی، حالانکہ قرآن صاف الفاظ میں کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو۔ جب امام قرآن پڑھ رہا ہے آپ بھی پیچھے پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ نے قرآن پاک کے اس حکم کی خلاف ورزی کر کے گناہ کبیرہ کر لیا، کیونکہ آپ نے وَأَنصِتُوا قرآن نے حکماً کہا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، میں ان پہ بیان کر چکا ہوں پورا جمعہ۔ تو ہم اپنے بڑوں کی بات خالی نہیں لیتے، حدیث اور قرآن سے استدلال ہوتا ہے۔ تو یہ بات مختصر میں آپ کو بتا دیا سورہ فاتحہ کا۔ پھر یہاں سے چلے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، اب نبیوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہے، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہے۔ اب نبیوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور آپ آسمان کراس کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ 7واں آسمان جب کراس کر چکے تو پھر
جنت جہنم کی بھی آپ کو سیاحت کرائی گئی، زیارت کرائی گئی، اور وہاں آپ نے بہت سے لوگوں کے احوال دیکھے، وہ سارے احادیث کے اندر موجود ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک ایسا درخت نظر آیا جو ساتوں آسمانوں کے بعد تھا، اور وہ درخت کی شاخیں اور اوپر تک جا رہی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بیری کا درخت ہے جسے سدرہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں، عند سدرۃ المنتہا، جو اینڈ ہے، اس کے بعد آسمان کی حدود ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے ایک نیا جہان شروع ہوتا ہے۔ یہ جہان زمین کا ہے۔ پچھلا جمعہ آپ سن چکے ہیں، کنڈی ہلتی رہی، پانی بہتا رہا، اور حضور علیہ السلام سب کچھ دیکھ کر آ گئے۔ اللہ نے اس کائنات کو کیوں روکا؟ میں نے وجہ بتائی تھی۔ اب یہاں سے حضور علیہ السلام مزید اوپر کی طرف جانا ہے، لیکن فرشتوں کا وہاں جا کے بس ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، مجھے آپ کے ساتھ پروٹوکول کے لیے لایا گیا تھا، پروٹوکول آفیسر بنا کر کہ میں آپ کو پروٹوکول دوں، آپ کو میں مکہ سے لے کر بیت المقدس تک، پھر بیت المقدس سے آپ کو پہلا آسمان، اور 7 پروٹوکول دینے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار ہے، نوریوں کا سردار ہے۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، 7ویں آسمان کے بعد وہ فرشتوں کا سردار کہنے لگا یا رسول اللہ، یہاں سے آگے ہمارے جانے کے آرڈر نہیں ہیں، ہم آگے نہیں جا سکتے، یہاں سے آگے ایک جہان ایسا شروع ہے جس عرش کو صرف 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس 8 فرشتوں کو اتنا بڑا عرش، جو اللہ کے عرش کی کیفیت یہ ہے کہ سارا عرش جو ہے اس کے سامنے 7 آسمان ایسے ہیں جیسے ایک چھوٹا سا تنکا ہوتا ہے، اور آسمانوں کے نیچے یہ زمین ایسی ہے جیسے چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے۔ گویا کہ آپ سوچئے عرش کتنا بڑا ہوگا جو ساری کائنات کو سمائے ہوئے ہے، ساری کائنات اس کے نیچے ہے۔ لیکن سدرۃ المنتہا، اس سے آگے کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا، کوئی اور نہیں جا سکتا، صرف 8 خاص اللہ کے مقربین ہیں جو عرش کے گرد ہیں، وہ وہاں ذکر کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، بس ان کی ڈیوٹی ہے۔ اللہ ان کو چینج بھی نہیں کرتا، اللہ کسی اور کو اوپر جانے بھی نہیں دیتا۔ اب آپ علیہ السلام سے وہ جدا ہوئے تو انسان تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے نا۔ اب آپ اندھیری رات ہو یا چاہے دن ہو، پورے شہر میں اکیلے کھڑے ہوں، اور وہ تو ہے ہی ایک ایسا جہاں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ایسے جڑ چکے تھے۔ اور یہی بات جو ہے نشر الطیب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور شفاء الصدور کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لے کر آئے۔ حضرت تھانوی نے بھی اسی کو لکھا جو اب بتا رہا ہوں، اور شفاء الصدور کے اندر بھی لکھا، اور یہی بات قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی۔ مالکی، جو امام مالک کے ماننے والوں میں بڑے علماء میں سے تھے، کہ جب حضور علیہ السلام تھوڑے پریشان ہوئے، تھوڑے سوچ میں گئے، اب جیسے بندہ تھوڑا سا غمگین ہو جاتا ہے کہ اب آگے میں کیسے جاؤں گا، تو ایک دم انہیں آواز آئی۔ اب آپ آگے قدم اٹھانے لگے تو ایک آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیں، اللہ صلاۃ پڑھ رہا ہے، اللہ صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ حضور نے کہا یہ آواز تو ابو بکر صدیق کی ہے۔ آواز کیسی تھی؟ جیسے ابو بکر صدیق کی ہو، اور آپ اس آواز کو سن کر ایک دم آپ کا خوف ختم ہو گیا۔ آپ نے کہا ابو بکر یہاں کدھر آ گیا؟ وہ تو بچپن کا میرا دوست ہے، وہ تو زمین پر پھرتا ہے، وہ تو مکے میں زندگی گزارتا ہے، اس نے تو میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، پہلا کلمہ پڑھنے والا مرد ہے وہ، لیکن یہاں اس کی آواز۔ اب آپ کو جب کہا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیں، اللہ صلاۃ پڑھ رہا ہے، یعنی جب آپ کسی بڑے کے آفس میں داخل ہونے لگیں تو آپ کو باہر روک دیا جائے، 1 منٹ وہ بزی ہیں۔ اب بزی کیا ہے؟ اللہ تو عبادت سے پاک ہے، اللہ تو ریاضت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے، لیکن اللہ صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا
تو آپ نے جب یہ پوچھا اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے کہ اے جبرائیل یہ اللہ کا صلاۃ پڑھنا کیا ہے اور یہ آواز ابو بکر صدیق کی کیسی ہے، ابو بکر تو زمین پر ہے، تو جبرائیل نے بتایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جو صلاۃ پڑھتا ہے وہ قرآن کی آیت ہے، یصلون اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے 24 گھنٹے آپ کو صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ اور یہ آواز ابو بکر کی اس لیے ہے کہ آپ یہاں جا کے غمگین ہو گئے تھے، اب تو جبرائیل بھی چلا گیا، اب تو سارے فرشتے جدا ہو گئے، اب میں اکیلا جاؤں گا۔ اللہ نے ایک فرشتے کو پیدا کیا ہے، جب سے وہ پیدا ہوا ہے وہ یہاں کھڑا ہے اور اس کو آواز ابو بکر صدیق والی دے دی ہے، اس کا لہجہ ابو بکر صدیق والا ہے، اور اس کی ڈیوٹی یہ تھی جب میرا نبی معراج میں آئے گا تو نے ابو بکر کی طرح بولنا ہے تاکہ میرے نبی کا غم ختم ہو جائے، اجنبیت ختم ہو جائے۔ اور میرا نبی ابو بکر کی آواز سن کر مانوس ہے ابو بکر کے ساتھ۔ اے میرے نبی، حضرت جبرائیل نے کہا کیونکہ آپ سب سے زیادہ کلوز ابو بکر صدیق سے ہیں، سب سے زیادہ دوستی آپ کی ابو بکر صدیق سے ہے، آپ ان سے باتیں زیادہ کرتے ہیں، دوستانہ زیادہ ہے، اس لیے اللہ نے آپ کی خاطر ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، جب سے وہ ہر لمحے جب بھی بولتا ہے تو اس کی آواز ابو بکر ہی کی طرح ہوتی ہے۔ اب حضور علیہ السلام وہاں سے آگے چلے، اب جگہ جگہ آواز آ رہی تھی ابو بکر صدیق کی، تو ہمارے نبی خوش اور بغیر ٹینشن کے آگے بڑھتے چلے گئے۔ وہاں سے آگے شیخ سعدی شرازی نے یہ واقعہ اپنی گلستان کے اندر لکھا ہے، زیادہ تر وہیں سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ میں اس سے آگے جاؤں تو پر جل جائیں گے، تو آپ وہاں سے آگے آپ چلے اور اوپر اٹھے معراج۔ اس کے بعد یہ معراج ختم ہو گئی، آگے عریج شروع ہو گئی، عرش کے ساتھ، عرش کے اوپر اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ استوى علی العرش ثم استوى علی العرش، کبھی اس پہ بتاؤں گا کہ اللہ کہاں ہے، این اللہ، تو آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں عرش پہ اللہ، اور ہم کہتے ہیں، ہم جو احناف ہیں اور خاص طور پہ ابو منصور ماتوریدی ہمارے امام ہیں عقیدے کے، ہم کہتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہر جگہ ہے ذرے ذرے میں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ خالی عرش پہ ہے۔ یہ عرب کا عقیدہ یہی ہے، صرف عرش پہ اللہ، تو وہاں عرش پہ اللہ کے سامنے، عرش کے اوپر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، لیکن ہمارے نبی عرش کے اوپر چلے گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، مسند احمد کے اندر ہے، کیا ہمارے نبی نے اللہ کو دیکھا؟ آپ نے 3 بار قسم کھائی، واللہ 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 لقد، یوں اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہمارے نبی نے ان آنکھوں کے ساتھ اللہ کو دیکھا ہے۔ سورہ شورى کی جو آیت ہے وہ اس دنیا کے لیے ہے، ہم کہاں کہتے ہیں کہ معراج دنیا میں ہوئی، اس جہاں میں ہوئی ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے باتیں ہوئی ہیں۔ اب وہاں اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کیا لے کر آئے، جب کسی کے پاس جائیں کوئی تحفہ لے جائیں، یہ یہاں معراج سے پتہ چلتا ہے۔ کسی کے پاس بھی جائیں، کسی کے گھر، تو تحفہ لے جایا کریں۔ اب وہ تحفہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اب آپ نے فرمایا اللہ میں تیرے لیے ایسا تحفہ لے کر آیا ہوں جو تو چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کریں، کسی کو حاجت روا نہ سمجھیں، کسی کو مشکل کشا نہ سمجھیں، اللہ بس یہ چاہتا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، میں اللہ اقرار کرتا ہوں عرش پہ بھی کہ فرش پہ بھی میری تبلیغ یہی ہے، عرش پہ بھی یہی ہے کہ ساری عبادات صرف تیرے لیے ہیں، سارا کچھ خرچ کرنا صرف تیرے لیے ہے، ہر منت و مراد صرف تیرے لیے ہے، یہ جبیں جھکے گی تیرے لیے ہے، اور حاجت روا اور مشکل کشا بھی صرف تو ہے، یہ میں تیرے پاس۔ اب آپ
नमाज ये हिस्सा बन गया। फिर फरमाया मेरे नबी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अल्लाह ने जवाब में फरमाया, अल्लाह खुश हो गया ना। अब जो नबी ने तोहफा दिया वो भी हमारी नमाज में, जो अल्लाह ने तोहफा दिया वो भी हमारी नमाज में। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ मेरे नबी तुम पर मेरा सलाम हो। और फिर ये नहीं कि आप पर, ये जो पिंडी वाले हैं, ये पाकिस्तान वाले हैं, ये मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदिया, अफ्रीका, कनाडा, अमेरिका, यूरोप में बसने वाले मेरे नबी आपके गुलाम, आपके उम्मती, वअला इबादिल्लाहि सालिहीन, ये सारे भी अर्श वाले सलाम में शामिल है। सारों को शामिल कर दिया, खाली सहाबा नहीं, सहाबा तो हैं ही शामिल। फिर हमारे नबी को 50 नमाजें मिली, वो फिर पूरा वाक़या आप सुनते हैं, लेकिन मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो आपको पहली मर्तबा समझ आएगी। हमारे नबी ने देखा जो इबादत हम करते हैं ना, ये जो हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, इसके मुताल्लिक मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जब मैं आसमानों पे गया, मेराज पे गया, जब मैं मेराज पे गया तो मैंने फरिश्तों को देखा कि वो कोई फरिश्ता रुकू में है, कोई सजदे में है। 4 किस्म के तरीके से इबादत कर रहे हैं फरिश्ते। कोई रुकू में है, कोई क़याम में है, कोई सजदे में है, कोई अत्तहियात कादे में है। और आपने देखा कि जो फरिश्ते क़याम में हैं तो बस क़याम ही कर रहे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं मेराज में गया, मैंने वहां जाते हुए देखा फरिश्तों का अदब एहतराम, यूं क़याम में है तो लाइनों की लाइनें फरिश्तों की क़याम में है, जो रुकू में है तो लाइनों की लाइनें कई हजार लाखों की तादाद में रुकू में है, और जो रुकू कर रहा है वो क़याम नहीं कर रहा, जो क़याम कर रहा है वो रुकू नहीं कर रहा। कोई सजदे में है तो बस सजदे ही है, और कोई अत्तहियात में है तो अत्तहियात में ही है। हज़रत जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, ये फरिश्ते जब से पैदा हुए हैं, कायनात बनी है, कायनात से भी पहले जब से बने हैं, ये उसी हालत में हैं, और ये आखिर कब क्या ख़त्म होंगे अल्लाह जानता है। उस वक्त तक कोई रुकू में है रुकू में रहेगा, सजदे में है सजदे में रहेगा, और जो कादे में है कादे में रहेगा, जो क़याम में है क़याम में रहेगा। आप बताएं, मेरे आपके सजदों की अल्लाह को ज़रूरत है कोई? अल्लाह के फरिश्तों जैसा सजदा कौन कर सकता है? हमारे नबी को इतना पसंद आया ये अंदाज कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा नमाज पढ़ना है ये आपकी उम्मत के लिए, हजूर ने कहा ना या रसूल अल्लाह, मैं तो मेराज पा गया तो मेरी उम्मती मेराज कैसे पाएंगे? वो भी तो रुतबा चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि ये मेराज है आपकी उम्मत की नमाज। आपने अर्श पे आके बातें की, वो फर्श पे बैठ के मुझसे बातें करेंगे, वो मेरे सामने एप्लीकेशन पेश करेंगे, मैं उनकी दुआएं कबूल करूंगा। अब हजूर ने अल्लाह से वो मांगा, मेरा नमाज मिली। हजूर ने कहा या अल्लाह, ये फिर ये तरीका सारे फरिश्तों का भी मुझे अता कर दे। किसी उम्मत को ये सारा तरीका नहीं मिला इबादत का। यहूदी एक तरीका इख्तियार करते थे फरिश्तों का, उनमें से ईसाई एक तरीका, सारे बाकी मजूसी भी एक तरीका, सारे नबी पहले वाले एक तरीके से इबादत करते थे। कोई सजदा खाली करते थे, कोई रुकू खाली, कोई कादा, कोई क़याम। उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह ने वो फजीलत दी है। हमारे नबी ने अल्लाह से मांगा मेराज की रात, या अल्लाह मेरा उम्मती बेशक गया गुजरा है, लेकिन जब वो सजदा करेगा तो फरिश्तों के साथ निस्बत हो जाएगी, जब रुकू करेगा तो वो भी फरिश्तों के साथ निस्बत होगी, क़याम करेगा कादा करेगा फरिश्तों के साथ निस्बत होगी। मुझे सारे फरिश्तों वाला आमाल इबादत में जमा करने हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।